वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से हम अपना प्रोग्राम इंडिपेंडेंस एवेन्यू लेकर हाजिर हैं। मैं हूं ताबिंदा नईम। इस हफ्ते वाशिंगटन में जिस मौजू पर सबसे ज़्यादा बात हो रही है वो है पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी का मुकाबला कैसे किया जाए। हम जानते हैं कि इंतहा पसंदी की वो सूरत जो इंसानों को इंसानों की जान लेने पर आमादा कर दे, पिछली कई दहाइयों से दुनिया के मंजरनामे पर अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही है। लेकिन साल 2015 में आज जब हम और आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही नहीं, शाम और इराक समेत मशरक़ वस्ता और मगरबी अफ्रीका के कई मुल्क इंतहा पसंदी की उस लहर की लपेट में हैं जिससे तशद्दुद और तबाही के रास्ते निकलते हैं। क्या इंतहा पसंद नज़रियात का ताल्लुक किसी खास मजहब से जोड़ा जा सकता है? क्या इंतहा पसंद दहशतगर्द का कोई मजहब होता भी है? दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में अलग अलग नामों से नज़र आने वाली इंतहा पसंदी की नौइयत और क्या बुनियादी महरकात एक से हैं? और सबसे अहम सवाल जिस पर सब बात कर रहे हैं कि हल क्या है। हम भी आज अपने इस प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान हमारे प्रोग्राम में शरीक होंगे और हम देखते हैं कि इस मौजू पर कहाँ तक बात की जा सकती है। हमारे पहले मेहमान हैं पाकिस्तान से, हमारे साथ हैं हुमा बकाई। हुमा कराची के इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट से मुंसलिक हैं और दुनिया में कहाँ क्या और क्यों हो रहा है इस पर नज़र रखती हैं और स्काइप के ज़रिए हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं। हमारे प्रोग्राम के दूसरे मेहमान हैं खालिद हमीद फारूकी साहब। खालिद साहब बेल्जियम के शहर ब्रसल्स में हैं, स्काइप के ज़रिए प्रोग्राम में शरीक हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और यूरोप में पिछले कुछ दिनों में दहशतगर्दी के जो वाक़यात हुए हैं इसके हवाले से हमसे अपना तज्ज़िया शेयर करेंगे। हमारे आज के प्रोग्राम के तीसरे मेहमान हैं फैज़ान हक साहब। फैज़ान न्यूयॉर्क की बफलो स्टेट यूनिवर्सिटी में इस्लामिक कल्चरल हिस्ट्री और इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन यानी बैनुल सकाफ़ती इब्लाग का मज़मून पढ़ाते हैं। आप सब मेहमानों का हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये दिखाते हैं कि वाशिंगटन में इस हफ्ते इंतहा पसंदी को रोकने के मौजू पर जो बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस हुई उसमें सदर ओबामा ने क्या कहा। आइए देखते हैं। Confront the warped ideologies espoused by terrorists like Al-Qaeda and ISIL, especially their attempt to use Islam to justify their violence. I discussed this at length yesterday. These terrorists are desperate for legitimacy, and all of us have a responsibility to refute the notion that groups like ISIL somehow represent Islam, because that is a falsehood that embraces the terrorist narrative. At the same time, we must acknowledge that groups like Al-Qaeda and ISIL are deliberately targeting their propaganda to Muslim communities, particularly Muslim youth. Now, Muslim communities, including scholars and clerics, therefore have a responsibility to push back, not just on twisted interpretations of Islam, but also on the lie that we are somehow engaged in a clash of civilization. सदर ओबामा कह रहे थे कि दहशतगर्द अपने बयानिए या नैरेटिव से ये गलतफहमी पैदा करना चाहते हैं कि वो इस्लाम की नुमाइंदगी करते हैं और हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस तासुर को मुस्तरद करें और हमें ये तस्लीम करना चाहिए कि अलकायदा या दाश जानबूझकर मुसलमान कम्युनिटीज़ खुसूसन नौजवानों को अपने प्रोपेगेंडे का निशाना बना रहे हैं। और वो ये भी कह रहे थे कि ये कोई तहजीबी तसादुम नहीं है। हुमा बकाई साहिबा, मेरा पहला सवाल आपसे है। सदर ओबामा ने अपनी इस तकरीर में जो ज़ुबान इस्तेमाल की है उसे अमेरिका में उनके मुखालिफिन के ख्याल में वो एक बहुत मोहतात अंदाज है और बहुत ही ऐसे अल्फाज को बहुत देखभाल कर इस्तेमाल किया गया है जो शायद उतना फोर्सफुल नहीं दिखाई दे रहा जितना कि उनके ख्याल में होना चाहिए। आप इस तकरीर को, इस बयानिए को जो सदर ओबामा का है, कैसे देख रही हैं? देखिए, पाकिस्तान में तो सदर ओबामा के इस बयान को जो लिबरल तबका है और जो वो तबका है जो समझता है कि ग्राउंड पे इस तरह की बातें किस तरह ट्रांसलेट होती हैं, वो इसको खुशाइन समझता है, वो उसको अच्छा समझता है। क्योंकि अगर प्रेसिडेंट ओबामा पब्लिक कंजम्पशन के लिए रिपब्लिकन लॉबी को प्ले करते हुए इंतहाई सख्त स्टेटमेंट देते मुस्लिम्स के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ और जिहाद के खिलाफ, हो सकता है कि आप लोगों के कानों को वहाँ अमेरिका में एक लॉबी को वो बहुत अच्छा लगता,
لیکن جو گراؤنڈ پہ اس کے اثرات ہوتے وہ میں تو یہ کہوں گی کہ خطرناک ہوتے. اس اسپیچ کو یہاں کی رائٹسٹ لابیز اٹھاتی اور استعمال کرتی امریکن بیشنگ کے لیے، اور استعمال کرتی ویسٹ کو بیش کرنے کے لیے، اور اس پورے وار آن ٹیرر کو اسلام کے خلاف ایک جنگ بنا دیتی. تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو الفاظ کے چناؤ میں انہوں نے احتیاط برتی ہے، یہ جن علاقوں میں جن خطوں میں واقعی ٹیررزم پنپتا ہے، جہاں سے ریکروٹس ملتے ہیں، اس حوالے سے یہ بہت اچھا اور کوشیس سٹیپ تھا. دیکھیے آپ لوگ یہاں کے مائنڈ سیٹ کو اگر سمجھیں تو چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں اس کو اٹھا کر پبلک کنزمپشن کے لیے اتنا بڑا کر دیتے ہیں کہ اس کے پورے میننگ جو ہے وہ کانٹیکٹ سے باہر نکل جاتے ہیں. تو یہ جو الفاظ کا کیئرفل چناؤ ہے، آئی تھنک اٹ ول گو اے لانگ وے، اسپیشلی اس وقت جب کہ پاکستان میں بالخصوص ٹیررزم کے خلاف ایک فل فلیج آپریشن آن ہے، اور اس آپریشن کے نتیجے میں جن مسائل کے بارے میں کوئی بات بھی نہیں کرتا تھا، فار ایگزامپل کہ جو مدارس ہیں ان کے کیریکولا کو چیک کیا جائے گا، ان کو رجسٹر کیا جائے گا، ان کے فائنینسنگ کے حوالے سے بات کی جائے گی. جب سیکیورٹی کے ایشوز ہوتے ہیں تو چند مدارس ہیں جن کو پوائنٹ آؤٹ کر کے بند کیا جا رہا ہے. یہ تمام چیزیں اس وقت ہو سکی ہیں جب ہم ایک تفریق پیدا کر چکے ہیں کہ جو لوگ اس کام میں ملوث ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں. جب یہ بات ویسٹ سے انڈورس ہوتی ہے تو اس طبقے کے لیے آسانی پیدا ہوتی ہے. اس کے برعکس میں اگر فاکس نیوز ٹائپ نیریٹو ہوتا ہے تو وہ پھر ان لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے جو اس جنگ کو استعمال کر رہے ہیں اپنے لیے. فیضان حق صاحب، میں اگر آپ کے پاس یہی سوال لے کر آؤں، آپ کے خیال میں کیا واقعی یہ کوئی تہذیبی تصادم نہیں ہے؟ تمام بہن بھائیوں کو بہت سلام دو اور پیار، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ایمان میں رکھے. مجھے صاحبہ سے پورا اتفاق ہے کہ یہ یقیناً ایک تہذیبی تصادم نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کیونکہ جو دنیا ہے وہ ہمیشہ سے دو قوتوں میں تقسیم رہی ہے. ایک اچھی قوت جو کہ اچھی تبدیلی لانا چاہتی ہے، اور ایک بری قوت جو بری تبدیلی لانا چاہتی ہے. اور ہر قسم کے اور ہر مذہب کے لوگ اچھی طرف بھی ہوتے ہیں اور بری طرف بھی ہوتے ہیں. پریزیڈنٹ اوباما جو ہیں، اور خاص کر کوئی بھی شخص جو اپنے آپ کو ورلڈ لیڈر کہتا ہو اور کہلاتا اور اس پوزیشن میں ہو، ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ہر ایک کو انکلوڈ کر کے چلے. اور اگر ہم دیکھیں بھی تو یہ تنظیمیں ہیں جن کا ذکر آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں، اپنی شروعات میں بھی کیا، یہ تمام تنظیمیں جو ہیں یہ مسلمانوں کو زیادہ نقصان پہنچا رہی ہیں. مغرب کو تو وہ تھوڑا بہت نقصان پہنچاتی ہیں، ایک آدھا شخص مار دیا، کچھ جگہیں گرا دیں، کسی جگہ بم رکھ دیا، لیکن اصل میں ان کے جو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں وہ تو مسلمان ہیں. وہ تو ان کے اپنے وطن کے لوگ ہیں، جہاں بھی ہوں، چاہے وہ عراق کے ہوں، پاکستان کے ہوں، شام کے ہوں یا کہیں اور. تو اس میں لیکن میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارے مسلم علماء ہیں، ہمارے جو اساتذہ ہیں جو پڑھاتے ہیں یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، جن کا رابطہ رہتا ہے نئی نسل کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ، ان کو اپنا نیریٹو جو ہے، یعنی کہ وہ گفتگو جو کرتے ہیں، اس گفتگو پر دھیان دینا چاہیے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ وہ نوجوان جو کہ ان کے پاس موجود ہوتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں، وہ ان کی گفتگو سے متاثر نہیں ہوتے اور ایسے لوگوں کی گفتگو سے متاثر ہوتے ہیں جو کئی میل دور بیٹھے ہیں اور وہ ڈیجیٹلی ان سے بات کر رہے ہیں. یہ ایک سوال ہے جس کا ہمیں جواب ڈھونڈنا ہے کہ ہمارا جو نیریٹو، ہماری جو گفتگو ہو رہی ہے، جو کہ ہماری رائے قائم کر رہی ہے نئی نسل کے لوگوں کے لیے، ہم کہاں پر ان کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو پا رہے. اور میرا خاص کر یقیناً میرا جو کانٹیکسٹ ہے، یعنی کہ جس بیک گراؤنڈ سے میں بات کر رہا ہوں، وہ یقیناً ویسٹ اور امریکہ اور یورپ کی بات آ جاتی ہے. لیکن پاکستان میں بھی وہ علامہ اقبال کا مجھے شعر یاد آتا ہے کہ سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے امتحان دنیا کی امامت کا. تو اگر ہم لوگ امامت جو ہم نے کی دنیا کی، جو مسلمان کولیکٹیو طور پہ ان کی جو میموری ہے یا ان کی جو تاثر ہے تاریخ کا، اگر ہم اس کو سامنے رکھ بھی لیں تو اس میں صداقت اور عدالت، یعنی کہ سچ بولنا اور انصاف کرنا پہلے آتا ہے، اور شجاعت جو ہے وہ بعد میں آتی ہے.
اور ہمارا نوجوان جو ہے وہ اپنے ماضی سے کٹا ہوا ہے، ان تمام شاندار روایات سے، اور اس کو صرف ایک روایت دی گئی ہے جہاد کی، یعنی کہ ہتھیار اٹھا کر کسی کو مارنے کی. اور یہ روایت بتانے والے، ان کی زبان، ان کا انداز بیاں، ان کے پاس جو ریسورسز ان کے پاس ہیں وہ اتنے اسٹرانگ ہیں کہ جو لوگ دوسری بات کرنا چاہتے ہیں یا تو ان کی آواز پہنچتی نہیں ہے، اور اگر پہنچتی ہے اور وہ بے اثر. خالد حمید فاروقی صاحب اسی بات چیت کو آگے لے کر آتے ہیں. تہذیبی تصادم نہیں ہے، لیکن مغربی جن ملکوں کے اندر ابھی پچھلے دنوں میں دہشت گردی کے واقعات سامنے آئے، ان میں جو مبینہ ملزمان تھے ان کے نام تو مسلمانوں جیسے ہیں. سب سے بڑا چیلنج کیا پیدا ہوا ہے ان ملکوں کی حکومتوں کے لیے جو ان سچویشن سے ڈیل کر رہی ہیں، اور وہاں رہنے والے مسلمانوں کے لیے کہ وہ کیسے اس تاثر کو مضبوط ہونے سے روک سکتے ہیں؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تہذیبی تصادم ہے، وہ اس لیے غلط ہے کہ ہم ویسٹ جو ہے وہ ایک ڈومیننٹ پاور ہے. ہماری تعلیم، ہمارے اعتبار، ہماری انڈسٹری، ہماری معاشیات، ہماری مواصلات، ہر چیز مغربی طرز پر منظم ہے، اور ہم سب اس سے ہی تربیت حاصل کرتے ہیں، اس سے ہی فائدہ اٹھاتے ہیں. جو کراچی برادرز نے جو کچھ کیا شارلی ایبڈو پہ پیرس میں، وہ بھی یہیں کے تعلیمی اداروں سے پڑھے، بڑے ویسٹرنائز لوگ تھے وہ. اور اب بھی یہاں پر یورپ میں جو نوجوان دہشت گرد تنظیموں کو میں شامل ہو رہے ہیں، دہشت گرد تنظیموں کو حل سمجھتے ہیں، وہ بھی انتہائی مغرب زدہ کہہ لیں ہیں. سوال تہذیبی تصادم کا نہیں ہے بلکہ سیاسی تصادم کا ہے. یہ جو ہم مجھ سے پہلے پارٹیسپینٹ نے جو بات کی کہ ہمارا بیانیہ جو ہے وہ کیوں لوگ نہیں سن رہے بلکہ دوسرا بیانیہ سن رہے ہیں، کیونکہ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پر انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے جا رہے. چاہے وہ بہت سارے لوگ جو مغربی تعلیمی اداروں سے پڑھتے ہیں پاکستان میں، انگریزی بولتے ہیں، اور ایسے تعلیمی ان کے گھر کا ماحول بھی اچھا خاصا مغربی ہوتا ہے، وہ بھی یہ بیانیہ جو لبرل بیانیہ ہے اسے سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ لبرل جو ہیں وہ کمیٹڈ نہیں ہیں اپنے ہی نظریات سے، اور اس کے لیے محنت اس طرح نہیں کرتے جس طرح محنت دوسرے رائٹ ونگ اور فیشسٹ کرتے ہیں پاکستان میں. اور ان کو بہت ساری کنڈیوسو انوائرمنٹ ہیں ان کے لیے، بہت سارے مساجدوں کا نیٹ ورک ہے، دہشت گرد تنظیموں کا نیٹ ورک بہت بڑا ہے جس کی سرپرستی سرکاری سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر وہی قوتیں کرتی رہی ہیں جو آج یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم جو مسلمان اسلام ہے وہ دہشت گرد مذہب نہیں ہے. تو یہ ایک ریٹورکس ہی لگتی ہے. اوباما صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے، ہم اس سے کوئی بھی جو ہے وہ ایسا نہیں کہ وہ متفق نہ ہو، لیکن وہ یہ بیان نہیں کیا انہوں نے. ان کی پوری اسپیچ اگر آپ دیکھ لیں اس میں انہوں نے یہ بیان نہیں کیا کہ آخر ان دہشت گردوں کو، ان دہشت گرد تنظیموں کو وہ بیانیہ کس طریقے سے پینیٹریٹ کرتا ہے. اور وہ ان کے ریسورسز ایسا نہیں ہے کہ زیادہ ہیں، ان کو کنڈیشو انوائرمنٹ ضرور مل رہی ہے اسلامی مملکتوں میں، لیکن ان کے ریسورسز امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی سے زیادہ نہیں ہیں. یہاں تو بلینز خرچ ہو رہے ہیں. بتائیے کہ فرانس میں سیکیورٹی پہ بلینز خرچ کیے جاتے ہیں اور دو لوگ آ کر پورے فرانس کو ہیلڈ اپ کر لیتے ہیں، یا ایک شخص جو ہے وہ 12 گھنٹے جو ہے ایک سپر مارکیٹ میں جا کے لوگوں کو یرغمال بنا لیتا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ لوگوں کی یہ سمجھ میں بات نہیں آ رہی کہ جو کچھ مشرق وسطیٰ میں ہوتا ہے اس پر ہر مسلمان نوجوان کھولا ہوا ہے، اس کے اندر غصہ ہے. کیونکہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فائٹر بامبرز F-16 بمبارڈمنٹ کرتے ہیں معصوم لوگوں پر جو جلوس نکال رہے ہیں غازہ میں، اور اس پر ایک بیان نہیں آتا امریکہ سے یا یورپی یونین سے، 200 لوگ مر جاتے ہیں، تو لوگ بھولتے نہیں ہیں وہ بات. اور دوسری طرف یہ طاقت بہرحال اب انٹرنیٹ کے ذریعے موجود ہے، یا ان ٹیلی ویژن چینلز کے لیے موجود ہے ان کے ذریعے ان لوگوں کے پاس، کہ وہ یہ بات سنتے ہیں. آپ 10 کانفرنسیں کر لیں، میں نے تقریباً یورپ میں ہونے والی ہر سیکیورٹی کانفرنس میں گیا ہوں، اسے اٹینڈ کیا ہے، اسے رپورٹ کیا ہے ہم نے، لیکن وہ بے اثر ہیں. کانفرنس پہ کون کام دھرتا ہے؟ اب یہاں برسلز شہر میں جو کہ تقریباً 25% مسلمان اس شہر میں رہتے ہیں، پورے نیبرہڈ ہیں، اور یہاں سے ہی جنریٹ ہو رہا ہے، اس شہر سے
پوری دہشت گردی یورپ میں جنریٹ ہو رہی ہے. وہ جو فرانس میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ بھی یہیں سے جنریٹ ہو رہا ہے, اور یہیں سے 5,000 لوگ یورپ سے سیریا چلے گئے, کیونکہ ہمارا بین الاقوامی ایجنڈا مغرب کا یہ تھا کہ اسد کو گرایا جائے. وہ ٹرینڈ ہو کر واپس آ گئے, اب وہ یورپ کو تنگ کر رہے ہیں. بنیادی طور پر بنیادی جو پالیسی ہے بین الاقوامی پالیسی, جس میں شارٹ ٹرم بینیفٹ کے لیے اس کو گرا دو, اس کو اٹھا دو, اس میں مداخلت کر دو, وہاں چلے جاؤ, اور ملک جو ان کی کلائنٹ اسٹیٹ ہیں, مغرب کی کلائنٹ اسٹیٹ ہیں, جو قطر کر رہا ہے اس وقت لیبیا میں اگینسٹ مصر, اور یا سعودی عربیہ کر رہا ہے داعش کے لیے, یہ تمام چیزوں کو لوگ جو ہیں وہ بے وقوف نہیں ہیں, ان کو اسٹرینتھ یہاں سے ملتی ہے, بیانیہ یہاں سے آتا ہے. اچھا خالد فاروقی صاحب, یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں اس بات کے اوپر بات کریں گے, لیکن تھوڑا سا ایک جو بات آپ ویسٹ کے بارے میں کر رہے ہیں, پاکستان کے بارے میں وہ بات کس طرح سے درست ہے؟ جو انتہا پسندی ہمیں پاکستان میں بھی نظر آ رہی ہے, افغانستان میں بھی نظر آ رہی ہے, ویسٹ میں بھی نظر آ رہی ہے, لیکن جو پاکستان میں انتہا پسندی کی نوعیت ہے, کیا وہ ویسٹ میں نظر آنے والی انتہا پسندی کی نوعیت سے مختلف ہے؟ کیا اس کے محرکات مختلف ہیں؟ اس بارے میں کل چودھری نثار حسین صاحب جو ہیں, انہوں نے یہاں پر بات کی واشنگٹن میں, USIP کے ایک تھنک ٹینک ہے واشنگٹن میں, جہاں پر انہوں نے خطاب کیا اور انہوں نے اس بارے میں بات کی, اس بات کو لے کر آئے کہ وہ اس پر کیا سوچ رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا. You can't generalize the problem which this country, which the international community faces as far as terrorism is concerned. You cannot correlate the extremists in South Asia, in the Middle East, or in North Africa. They have separate agendas. One thing I'm very concerned is the tendency of the international community to generalize the extremist threat all over the world. I think whereas there are certain common strands, but the regional aspect must be emphasized. The regional genesis, the regional origins, the regional agendas must be emphasized. Only then we will be able to bring or suggest solutions in fighting these extremists in their own regions. پاکستانی وزیر داخلہ کہہ رہے تھے کہ انتہا پسندوں کے جو مقامی عزائم اور ایجنڈے ہیں ان کو نظر میں رکھنا چاہیے. اور ہما بقائی صاحبہ, آپ کی طرف آؤں گی. جو بات ابھی ہمارے برسلز سے ہمارے مہمان کر رہے تھے, اسی بات کو اگر میں آپ سے پاکستان کے کانٹیکس میں پوچھوں تو آپ کے خیال میں جو نوعیت ہے انتہا پسندی کی جو پاکستان میں نظر آ رہی ہے اور جو یورپ میں نظر آ رہی ہے, اس میں کوئی فرق ہے کیا؟ ان کے انسٹیگیٹرز ایک ہی جیسے ہیں یا وہی والے انسٹیگیٹرز ہیں جو یورپ میں بھی استعمال ہو رہے ہیں؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ انسٹیگیٹرز تو بالکل وہی ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ گراؤنڈ پہ پلے آؤٹ ڈفرینٹلی کرتا ہو. the desire to acquire power and control جس طرح ISIS کا ہے اسی طرح تحریک طالبان پاکستان کا بھی ہے. انہوں نے پاکستان کے کئی علاقوں پہ قبضہ کیا جہاں پہ ریٹ آف دا اسٹیٹ بالکل ختم ہو گئی, اور پھر ملٹری ایکشن کے بعد وہ ریٹ آف دا اسٹیٹ ریسٹور تو ہوئی ہے, لیکن اس کا بلو بیک ہے شہروں میں, اسکول کالجوں میں, ہر جگہ. اور اس کے ساتھ ساتھ اب تو میرا خیال ہے ہماری ملٹری کھل کے یہ کہتی ہے کہ یہ اتنے آرگنائزڈ ہیں کہ یہ بات نہیں خارج کی جا سکتی کہ ان کی فائنینشیل اسسٹنس جو ہے وہ باہر سے آتی ہے, کہیں اور سے آتی ہے, ان کی اسٹریٹجی جو ہے کہیں اور سے آتی ہے. اور پھر دیکھیے ISIS کے حوالے سے تو پاکستان میں وال چاکنگ ہوئی, لوگ پکڑے گئے. ہو سکتا ہے فارمل لنکیجز نہ ہوں, بٹ دے فیل کہ ان کی الائنسز ہیں یا ان کی سوچ, اور اس سوچ میں جو وہاں موجود ہے ایک ہم آہنگی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ آؤٹ پلے فرق طریقے سے ہوتا ہو, لیکن انسٹیگیٹرز ایک ہیں, وہی نیریٹو استعمال کیا جاتا ہے لوگوں کو ریکروٹ کرنے کے لیے. انجسٹس ان دا ورلڈ, ویسٹ کا دنیا پہ قابض ہونا, اس کی اٹروسٹیز, یہی وہ چیزیں ہیں جو استعمال کی جاتی ہیں لوگوں کو آن بورڈ لانے کے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے گزارش کروں, بیچ میں ایک بات ہوئی کہ انہوں نے جو یہ نیریٹو استعمال کیا, میرا خیال ہے ان کا جو یہ نیریٹو پریزیڈنٹ اوباما نے استعمال کیا اس کی بڑی واضح وجہ تھی.
کیونکہ انہیں کا یہ میں نے امریکن مقالوں میں ہی پڑھا ہے کہ جی جو ان کو ڈاکیومنٹس ملے تھے اسامہ بن لادن کے جگہ سے، اس میں یہ واضح طور پہ لکھا ہوا تھا کہ جو سافٹ نیریٹو ہے ویسٹ کا، اس کی وجہ سے ریکروٹس حاصل کرنے میں مسئلہ پیش آ رہا ہے. تو دیکھیے یہ جو اب ٹیررزم ہے نا، یہ اتنا ایک ملٹی پرونگ مسئلہ بن گیا ہے، یہ ایکسٹریمزم اتنا ملٹی پرونگ مسئلہ بن گیا ہے کہ یہ کہنا کہ اس کی یہ وجہ ہے یہ وجہ نہیں، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو وجہ جہاں جا کے جڑتی ہے وہ یہ ہے کہ شاید ہم اس دنیا کو ایک جسٹ آرڈر نہیں دے پائے ہیں. اور اس جسٹ آرڈر چاہے وہ اکنامک ہو، چاہے وہ پولیٹیکل ہو، چاہے وہ سوشل ہو، اور جو لوگ باہر گر گئے ہیں اس آرڈر سے، اب وہ اور جن کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، وہ آج ریکروٹس ہیں ان لوگوں کے، وہ فٹ سولجرز ہیں ان لوگوں کے، اور ان کی تعداد میں کہیں بھی کمی نہیں آ رہی ہے. جو یہ رجیم انجینئرنگ اور کی جو اسٹریٹجیز تھیں، یا جب ان پسندیدہ رجیمز نہیں آئیں ان کو گرانے کی جو اسٹریٹجیز تھیں، ان کی وجہ سے جو گراؤنڈ پہ سچویشن پیدا ہوئی ہم اس کو آج بھگت رہے ہیں. اور پاکستان میں جو ایکسٹریمزم ہے، سیکٹیرین وائلنس ہے، اب تو اس کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ یہ سعودی پیسہ اور ایران، جو سعودی عرب اور ایران کی جنگ ہے وہ پاکستان کی گراؤنڈ پہ ہوئی، اور اس کا ایک شاخسانہ سیکٹیرینزم ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو ایکسٹریمزم بریڈ ہوا اس کی جو شاخیں ہیں وہ جا کے تحریک طالبان پاکستان سے بھی ملتی ہیں یا اور ٹیررسٹ گروپ سے بھی ملتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جب تک ہم ہیڈ آن فیس نہیں کریں گے سچویشن کو، اور یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں گے کہ بڑی میجر غلطیاں ہوئی ہیں اور اب اس غلطیوں کا نتیجہ یہ ہے. دیکھیے کیا ہوا، اسٹیٹ نے آپ کو، امریکہ کو اور بڑی طاقتوں کو ڈیفائی کرنا چھوڑ دیا. کوئی اسٹیٹ آپ کے آگے نہیں کھڑی ہوتی، لیکن نان اسٹیٹ ایکٹر سے شاید آپ زیادہ تنگ ہیں بنسبت ان وارز کے جن کا کوئی طریقہ کار تھا، جن کو ہیومینیٹیرین لا جنہیں کور کرتا تھا، جو ڈکلیئرڈ وارز ہوتی تھی. یہ جو ایک انڈکلیئرڈ وار ہے، یہ جو ان اینڈنگ وار ہے، یہ جو ان سین اینیمی ہے، اس سے تو جنگ کرنا اور بھی مشکل ہے. اور اس کی وجوہات کو کوئی بھی نہ صحیح طور پر دیکھنے کو تیار ہے، نہ ایڈریس کرنے کو تیار ہے. کون یہ کہنے کو تیار ہے کہ ہم پیلسٹائن کا مسئلہ حل کر دیں گے؟ کیونکہ جو لبرلز ہیں، کم از کم ان آر پارٹ آف دا ورلڈ، ان کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی جب پیلسٹینین بچوں کی لاشوں کی تصویریں سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کرتی ہیں، یا فار دیٹ میٹر کشمیریوں کی ریپ کی کہانیاں سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کرتی ہیں. جو لبرلز ہیں، جو اس چیز کے خلاف ہیں، ان کے پاس کوئی الفاظ نہیں ہوتے اس کو ڈیفینڈ کرنے کے، اور وہ لوگ اسے استعمال کرتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو یہ لوگ کیسے ہیں اور ان کے خلاف جہاد جائز ہے. فیضان حق صاحب، آپ کے طرف آؤں گی. ابھی جیسے انہوں نے کہا کہ کاؤنٹر نیریٹو اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، جو جن کے ہاتھ میں ہتھیار ہے وہ تعداد میں کم ہے، لیکن وہ پھر بھی ایک ملک کے ساتھ ٹکر لیتے ہیں اور کامیاب بھی ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آتا ہے اس طرح سے. آپ یہ بتائیے کہ ہم اس وقت بات کر رہے ہیں پاکستان میں انتہا پسندی کی، ہم نے بات کر رہے ہیں مغربی افریقہ میں انتہا پسندی کی مختلف شکلیں ہم دیکھ رہے ہیں، اور ویسٹ میں جو ہو رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں. آپ کے خیال میں ہر ملک مسئلہ کا کہیں نہ کہیں شاید اس کے سب کے درمیان میں کوئی نہ کوئی چیز ہے جو مشترک ہے، لیکن کیا اس کے حل کے طریقے ہر ملک کو اپنے اپنے طور پہ دریافت کرنے ہوں گے؟ کیا امریکہ بتا سکتا ہے پاکستان کو کہ اندرونی طور پر آپ کیا بہتر کریں تو جو حالات ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے، لوگ نوجوان انتہا پسندی کی طرف کم جائیں گے؟ جی بہت اچھا سوال ہے. 3 چیزیں میں سجیسٹ کروں گا، اس میں آپ دیکھیے اور میری دوسرے مہمانوں سے بھی درخواست ہے کہ اس پہ غور فرمائیں. سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جس نیریٹو کی یا گفتگو اور بیانیہ، کیا خوبصورت لفظ استعمال کیا ہے حمید صاحب نے، کہ جو بیانیہ ہے، جو نیریٹو ہے، وہ کیا ہے اور اس کو ہم کیسے دے سکتے ہیں. اور ہمارے پاس نیریٹو موجود ہے، الٹرنیٹیو نیریٹو موجود ہے، جو کہ نہ صرف یہ کہ ان سے زیادہ طاقتور ہے بلکہ اس پہ بلیو کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم اس بیانیے پہ، اس گفتگو پہ ہم قائم ہوتے ہیں تو اس سے نوجوان نسل ہماری طرف آتی ہے اور وہ اس کو سمجھتے ہیں. اب یہ وہ نیریٹو ہے کہ ایک طرف تو آپ کے پاس جہادی تنظیمیں ہیں جس میں آپ کو گلوریفائی کیا جاتا ہے وائلنس کو اور موت کو اور شہادت کو، اور دوسری طرف یہ ہے کہ آپ اپنے ارد گرد کیا کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں جو لبرل پوائنٹ آف ویو کی بات ہو رہی تھی، جو لبرلز ہیں ہمارے ہاں یعنی کہ مسلمان ممالک میں، ان کے پاس ہمیشہ بہت کم جگہ رہی ہے.
اور ہمارے لبرل لوگ جو ہیں ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کے اندر لبرلزم کو ڈھونڈنے کی کوشش بہت کم کی ہے. انہوں نے جو بھی بورو کیا انہوں نے مغرب سے بورو کیا اور اس سے راستے ڈھونڈنے کی کوشش کی جو کہ انہیں وہاں سے ملنے مشکل ہیں. جو لبرلزم ویسٹ میں ہے اس کا جو اوریجن ہے وہ فرینچ ریولوشن ہے. اس کا جو اوریجن ہے وہ کیتھولک چرچ کی ہسٹری ہے. اس کا جو اس کے اوریجن ہے ان کے اور راستے ہیں, ہمارے اور راستے ہیں. اب لبرلزم میں اگر ہم اپنے نوجوانوں کو وہ احادیث سنوائیں جو کہ صحیح بخاری میں ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ جن کو ہم داعش کا نام دیتے ہیں, آئسل کا نام دیتے ہیں, کہ یہ لوگ کیا لوگ ہیں, ان کا کیا ایجنڈا ہے, اس کے بارے میں بہت کلیئر احادیث موجود ہیں. لیکن میں کسی عالم سے یہ بات نہیں سن رہا کہ وہ سامنے آ کر اس بات کو ایکسپلین کریں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بیسیکلی جو ہیں نہ صرف انتہا پسند اور شر پسند ہیں بلکہ یہ مسلمان امہ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. ایک تو یہ نیریٹو ہو گیا مذہبی, اور جو ہمارا دوسرا جو کہ نیریٹو ہے اس میں یہ ہے کہ اگر ہمیں واقعی ہمارا ماضی یقیناً مسلمان ہونے کی حیثیت سے بہت شاندار ہے, اگر ہم اس ماضی کو دوبارہ لانا چاہتے ہیں تو وہ کون سی کوالٹیز تھیں کہ دنیا کو فتح کیا گیا, وہ کیا کوالٹیز تھیں کہ اتنی تہذیب پھیلائی گئی. اس میں ہے کہ جو مینورٹیز تھیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, صداقت اور عدالت, جیسے میں نے عرض کیا پہلے بھی. اچھا, اور جو دوسرا پوائنٹ ہے, میں نے 3 پوائنٹس کہے تھے, دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ مغرب اس مقام پر آ پہنچا ہے کہ ان کو اپنے ہاتھ باندھتے ہوئے نظر آتے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ انہوں نے جو زہر کا بوٹا لگایا تھا, جو زہر کا درخت لگایا تھا, وہ تناور ہو چکا ہے اور پھل دے رہا ہے. اس کے لیے اب وہ سیریس ہیں. اب اس سلسلے میں میرا سلوٹ ہے پریزیڈنٹ اوباما کو کہ امریکہ اکثر ایسی لیڈز لے جاتا ہے کہ انہوں نے کانفرنس بلائی اور اس میں گفتگو کا آغاز کیا, اور گفتگو کا آغاز کرنا بڑی بات ہے. دیکھیے, امریکہ سے جو لوگ ریکروٹ ہوئے ان کی تعداد تقریباً 100 اور 200 کے درمیان بتائی جاتی ہے, اور امریکہ اتنا بڑا ملک ہے اور یہاں پر مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے, مگر یورپ سے ہزاروں یعنی کہ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ جا کر لڑے ہیں اور لڑ رہے ہیں. میں اب اسی بات کو خالد امید فاروقی صاحب آپ کے پاس لے کر آؤں گی. ہمارے پاس وقت اب بہت کم رہ گیا ہے, لیکن 2 چھوٹی چھوٹی کچھ چیزیں جو میں نے پڑھی اور میں آپ سے چاہتی ہوں کہ آپ بتائیے کہ اس سے کیا فرق پڑے گا. ایک لفظ استعمال کیا گیا, نیشنل ورژن آف اسلام, یعنی ویسٹ کے اندر اسلام کو اس طرح کا اسلام جو ہے, مساجد کو سرکاری فنڈنگ دینے کی بات ہوئی جس طرح چرچ کو دی جاتی ہے وہاں. آپ کے خیال میں اگر مساجد کو اون کر لے گی اسٹیٹ, یا مساجد جو ہے اس میں تھوڑا بہت ایک ماڈرنائزڈ جو چیزیں ہیں تھوڑی سی وہ بھی پڑھائی جائیں گی, بتائی جائیں گی لوگوں کو, اس سے آپ کو لگتا ہے نوجوانوں کی سوچ بدل سکتی ہے؟ وقت بہت کم ہے, پلیز. جی دیکھیں, یہ بہت اچھا تجزیہ کیا ہے محترمہ بقائی نے, اور میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ خوبصورت بات نہیں ہو سکتی کہ بین الاقوامی انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے. یہاں یورپ میں تمام مساجد کو فنڈنگ گورنمنٹ کرتی ہے. یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. یہ جو بات دراصل یہ ہے کہ لوگوں کا خیال ہے کہ بہت, جیسے ابھی فیضان صاحب نے کہا کہ ہم احادیث لوگوں کو سنا دیں, لوگوں کو نشات ثانیہ بتا دیں, اسلام کی جو پرامن پیغام ہے وہ پہنچا دیں. دراصل نوجوانی میں جو لوگ انقلابی رہے ہیں کسی بھی طرز کے, چاہے وہ کمیونسٹ ہوں یا اسلامی ہوں, وہ آپ ان سے بات کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جو انقلابی روح ہوتی ہے اور جو مزاحمت کی روح ہوتی ہے اور جو لڑ جانے کی. خالد امید فاروقی صاحب, آپ کا ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے بہت شکریہ. ہما بقائی صاحبہ, آپ سے ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ سب مہمانوں کا, فیضان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. وقت ہمارے پروگرام کا ختم ہو رہا ہے. اس موضوع پر ہم مزید بھی بات کرتے رہیں گے, لیکن اختلاف رائے اور ناراضگی اور نفرت کے اظہار کا آخری اور واحد راستہ تشدد نہیں ہو سکتا. اس پر مزید بات کریں گے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.